अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ी है। आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी। तो आपसे सवाल ये था, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से सवाल करना था कि आप जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा उलमा कराम है, इतने ज़्यादा मदारस है और पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं और ऐसे ऐसे बातें जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मतलब मना किया हुआ है, तो उन मामलात में पाकिस्तान बाकी ममालिक से पहले नंबर पर है। यानी हमेशा वो तमाम बुराया जो अल्लाह ताला ने मना किए है दूसरे ममालिक के मुकाबले में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई तबलीगी हमारे पास आता है यानी किसी दूसरे मुल्क में आता है, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता है कि आप इस्लाम में आ जाओ और अच्छाई की बातें करता है, तो मैं इनसे वो सवाल कर सकता हूँ कि वो तमाम बातें जो हम में है वो तुम में नहीं है। यानी हम अदल इंसाफ पर यकीन रखते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम भाई सवाल पूछिए। सवाल क्या है आपका? तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये पाकिस्तान के उलमा कराम की नाकामी है या इसकी क्या वजह है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल। वो जो खातून ने कल पूछी थी उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये साफ सवाल है। भाई साहब ने कहा कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब मैंने कभी भी नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब पाक जगह, होली लैंड। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान का मतलब है पाक मतलब होली, स्थान मतलब जगह। तो पाकिस्तान की मानी है पाक जगह, होली लैंड। समझ गया? आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम रफ़ी है। रफी, रफी भाई। ईसाई आपने कहा, क्रिश्चियन है? जी जी हाँ। तो रफी भाई ने सवाल किया था कि पाकिस्तान में कई बड़े उलमा हैं, कई हिस्से में होते, उसके बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े गुनाह होते जो बाकी मुल्क में नहीं होते। तो इसे क्या समझे हम? सवाल क्या है? तो बड़ा सवाल है कि हम कहेंगे कि यह उलमा की नाकामयाबी क्या है। इसका जवाब है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम तो बन गया, कायम हो गया, लेकिन आप अगर मुझे पूछेंगे कि भाई साहब ने सही कहा कि यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं, मैं भी यहाँ के उलमा की इज्जत करता हूँ, बड़े बड़े हैं, बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स होते, बड़े बड़े इज्तिमा होते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि काफी गलत काम भी हो रहे हैं। एक चीज है कि अगर कोई दाई तकरीर करता है और अगर माशरा उसको फॉलो नहीं करता है, आप वो दाई पे दोष नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे आपका भाई है, आप एक नेक इंसान है, आपका भाई चोरी करता है, आप बोले चोरी मत करो, वो चोरी करने लगेगा, तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं भाई साहब? जी मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? जी बिल्कुल ठहरा सकता हूं? नो सॉरी मैं आपको जेल में डाल सकता हूं? नहीं। आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? नहीं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि एक फरिश्ता थे, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन दो ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। तो हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है
تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے روکتے کم از کم دل میں کوسو. کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہمت نہیں بات کرنے کے لیے, اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ بہت ہمت ہے, تو کم از کم دل میں تو کوسو. اگر اتنا کریں گے تو اب لوویسٹ لیول کے مسلمان ہیں. تو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ یہاں کے علماء کا سوال ہے, جتنی میں نے ان کی تقریر, سارے علماء کی تو نہیں سنا, جتنوں کی میں نے سنا اور جس سے متاثر ہوا ہوں میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان, ماشاءاللہ یہ عظیم علماء ہیں, تقریر کر رہے ہیں ان لوگ. اور خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد, جب میں ملنے ان کو آیا تھا 51 میں بولا کیوں ہے, میں بولے اسلامک ادارے دیکھنا ہے. بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے, اسلام نہیں ملے گا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, جنت اعلیٰ, جنت فردوس. مجھے ایک پاکستانی ابھی کل ملا, کل بولا ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب زندہ تھے ہمیں ان قدر ہی نہیں کی, ابھی مرنے کے انتقال ہونے کے بعد ہم سنتے تو جو نے 20 سال پہلے کہا وہ ابھی تیار ہے. پاکستان کے بارے میں تو چھوڑو, ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر عیسیٰ احمد کہتے تھے بی جے پی 2 سیٹ ہے وہ ہندوستان کو رول کریں گے. کیا کون سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب میں. یہ ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کی دور اندیشی ہے, فار سائٹڈنس. جب بی جے پی کی 2 سیٹ تھے اس ٹائم کہا کہ بی جے پی ہندوستان کو رول کریں گی. ان کو ہسٹری کے اوپر مہارت تھی. تو یہ کہنا کہ کیا علماء ناکامیاب تھے, میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے ان کو سننے والے نے ان کی عزت نہیں کی. اس وقت میں ہندوستان سے ملنے آیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کی ساری کسریں لی, اور اس وقت بھی مجھے 3 چیز کرتے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ایک ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو دعوت کو پھیلاتے تھے. دوسرا اصلاح کرتے تھے, شرک, اقسام شرک, راہ نجات, کئی تقریر. اور تیسرا ان کا تھا پالیٹکس, اور مجھے پالیٹکس سے زیادہ شوق نہیں ہے. ابھی ہجرت کرنے کے بعد شوق ہو گیا, کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں دعوتی کام کروں پالیٹیشین کے ساتھ, اللہ نے موقع دیا. ابھی جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں, اس ٹائم میں ان کے کسٹ قرآن کے اوپر سے فوراً سن لیتا تھا, اگر اصلاح کے اوپر سن لیتا تھا, پالیٹکس, میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, تھوڑا سن لیتا تھا, بند کرتا تھا. ابھی میں سنتا ہوں تو ان کی دور اندیشی, فار سائٹڈنس اتنا ہے کہ 95 میں کہا جو ہندوستان میں 20 سال بعد ہوگا. تو یہاں کے علماء ماشاءاللہ جتنے میں نے سنا ماشاءاللہ اچھے ہیں. وہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ نے قدر نہیں کیا ان کا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس حق ہے بات کرنے کا آپ بات کرو. اگر یہاں کا معاشرہ طے نہیں ہے تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ساری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت دینا ہر ایک کے لیے, مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کی بات, سورہ عصر, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3. والعصر, اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے. سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, عمل صالحات ہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وتواصوا بالصبر. تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے. تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے, نمبر 1, کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں, یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ, پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ.
ان کی حیات مقصد، میں کل تقریر کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ جانا، یو کے جانا، ویسٹرن. اور مجھے کیا بولتے، ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے بھولے کیا کس نے حالات کو؟ آپ نے. اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے، 1000 درجہ، معافی چاہتا ہوں. آپ پاکستان میں رہیں گے، جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں. اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں. اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں، ٹینز آف تھاؤزینڈ پاکستانی جو مائیگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں، امریکہ میں، ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال، جیسا میں نے کہا، گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ دیجئے. اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو. یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو، کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو. اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی، گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا. آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ، ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس. یہ پارٹی چھوڑو، جو بھی پارٹی ادھر ہے، یہ پارٹی کو بازو رکھو. کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے. آپ ایک مسلم جیسا جاؤ، دوسرے مسلم سے ملو. یہ پارٹی کے چکر میں، کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے. تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو، محبت سے بات کرو. اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی، ہماری بھی بنے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث پڑھو. اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے، بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گی ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں، ان کی زندگی دیکھو. آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے. ہماری حالت بری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں. 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہتھیار دیے، کائی کے لیے؟ کائی کے لیے؟ ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے، جینوسائیڈ کھلم کھلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ابھی 1 سال پورے ہو جائیں گے کل. 16 کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے. 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے. اور ایک بڑا مجمع تھا ٹرکی میں، میں نے آن لائن خطاب کی تھی اس کے اوپر، اور بڑے بڑے علماء تھے اس تقریر میں. تو میں نے بھی خطاب کی ادھر 10 منٹ کی. میں پاکستان کے آنے کے پہلے وہ خطاب کی ملیشیا سے. تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ ایک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گا. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان معنی کی طور پہ پاک ہو، انشاءاللہ پاک ہو، تاکہ اس سرزمین پہ کوئی گناہ نہ ہو. انشاءاللہ دعا کرتے. آج نہیں تو قرآن میں تو لکھا ہے یہ وقت آئے گا، چاہے آپ زندہ رہے میں زندہ رہے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت کوٹ کی 3 جگہ پہ، انشاءاللہ 7 سال تک کے ساری دھرتی پہ اسلام کی شریعت نازل ہوئیں گی، اور انشاءاللہ سب سے امن کا موقع رہیں گا اس وقت.